हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। आज मेरी एक प्ले लिस्ट है योलो के नाम से इसी यूट्यूब चैनल पे। एंड योलो मीन्स यू ओनली लिव वंस। मैं उसके ऊपर काफ़ी रेगुलर प्ले लिस्ट में अपडेट्स डालती रहती थी वक्तन फ़वक्तन, लेकिन काफ़ी अरसे से मेरा फोकस सिर्फ जियो पॉलिटिक्स पे हो गया, बिकॉज़ एक तो वो मेरा सब्जेक्ट है और दूसरा उसमें हैपनिंग्स भी इतनी ज़्यादा हैं कि किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन आज इंस्टाग्राम पे एक दो स्टोरीज़ मैंने ऐसी देखी कि मुझे लगा इस पे शायद बात करनी चाहिए। एक स्टोरी तो अमाद वसीम जो एक क्रिकेटर हैं उनकी थी, जिनकी वाइफ कोई ऑडियो लीक्स पोस्ट कर रही थी कि उनका जो भी झगड़ा चल रहा है उनके हस्बैंड के साथ, उसमें मज़ीद क्या हो रहा है। और दूसरा एक टिकटॉकर हैं हैदराबादी समथिंग के नाम से, वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उसकी। तो मुझे अपनी ही एक वीडियो याद आई जिसमें मैंने ये कहा था कि 17-18 इयर्स का जब एक बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा नहीं रहता, वो एडल्ट हो जाता है या हो जाती है। और जैसे बाकी दुनिया में होता है, द बेस्ट वे इज़ कि उसके बाद आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, घर से बाहर निकलें। ये सिर्फ साउथ एशिया में है कि लोग 35-40 कितने कितने सालों के हो जाते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं। क्योंकि उन पर डिपेंडेंट होते हैं या उनकी जायदाद में कोई इंटरेस्ट होता है उनका। ये पाकिस्तान के, बांग्लादेश, इंडिया, ये इन सब जगहों के मसाइल हैं। अदरवाइज़ दुनिया हमसे 500 साल आगे है। वहाँ पे 18 साल का एडल्ट जो है वो घर से बाहर निकलता है, वो फार्मेसी से लेके होटल्स से लेके जहाँ जहाँ उसको जॉब करनी पड़ती है वो जॉब करता है। उसके साथ साथ अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो गवर्नमेंट से लोन लेता है और उस लोन पे डिग्री मुकम्मल करता है। डिग्री मुकम्मल करने के बाद जब उसे जॉब मिलती है तो फिर वो लोन वो स्टेट को वापस करता है। इससे क्या होता है, इस ड्रिल से क्या होता है? इस ड्रिल से उस एडल्ट को लाइफ की रियलिटीज़ पता चलती हैं, लाइफ को फेस करना आता है, वो सही मानों में एडल्ट बनता है, मैच्योर होता है और उसके बाद उसमें एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनने की या हस्बैंड बनने की या वाइफ बनने की कैपेबिलिटी पैदा होती है। उसके बाद वो उसकी चॉइस है कि वो बनना क्या चाहता है। बट ये फाउंडेशन है बेसिकली, बिकॉज़ अगर आपने ख़ुद काम किया होगा, आपने ख़ुद कमाया होगा, तो आपको बिल्स देते हुए एहसास होगा कि ये कितनी मेहनत वाला काम है। अगर हमारे जैसे मुल्क में या सोसाइटी में जहाँ आपकी ट्यूशन ऑब्वियसली पेरेंट्स ने देनी है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं, एंड यू थिंक इट इज़ योर राइट। बिल्कुल रिवर्स थिंकिंग है। इसलिए मैंने कहा हम 500 ईयर्स पीछे हैं। तो हम उस पर उनके लिए थैंकफुल भी नहीं होते। हम इतने थैंकलेस लोग हैं कि हम उसके लिए शुक्रगुजार भी नहीं होते, हम और मांगते जाते हैं। एंड देयर इज़ नो एंड टू इट। लड़कियां हैं तो उनका जहेज़ भी बनना है, उनकी शादियां होनी हैं। लड़के हैं तो उनको अच्छी डिग्री दिलवानी है, उसके बाद वो अच्छा बिज़नेस करेंगे या फैमिली बिज़नेस में शामिल हो जाएंगे और फिर घर में बहू लानी है। दिस इज़ द एंटायर डेस्टिनेशन फॉर अस, हमारी सोसाइटी की। ये बिल्कुल यहाँ, इसके बाद उन्हें नहीं पता ज़िंदगी में क्या करना है। अब अगर सोच इतनी महदूद होगी तो फिर मसाइल भी महदूद ही होंगे और वही साइक्लिक वे में घूम घूम के आपके आगे आएंगे। तो ये जब ये नौबत आ जाती है किसी लड़की पे कि उसको लगता है उसकी शादी मज़ीद नहीं चल सकती, तो उसको एक शॉक मिलता है, बिकॉज़ उसको जो सिंड्रेला स्टोरी सुनाई गई थी, सोसाइटी ने सुनाई होती है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, नो मैटर व्हाट यू आर स्टडिंग, नो मैटर आप किसी आइंस्टाइन के भी स्टूडेंट हों, आपके अंदर इनग्रेन्ड यही होता है कि अल्टीमेटली यू नीड टू गेट मैरिड। और आपकी एक बायोलॉजिकल एज है वो गुज़र रही है और उसके बाद यू विल बी एन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। उससे पहले पहले शादी कर लें, अदरवाइज़ यू विल बी अ नोबडी। ये क्राइटेरियाज़ हैं हमारी सोसाइटी के। अब उसमें फैंटेसी वर्ल्ड में लड़की शादी करती है और उसे नहीं पता होता कंपैटिबिलिटी क्या होती है, लाइफ पार्टनर में क्या होना चाहिए, उसे नहीं पता तो पेरेंट्स को भी नहीं पता। पेरेंट्स भी सिर्फ ख़ानदान देखेंगे, वहाँ शादी कर देंगे। अगर लड़की पसंद से करना चाह रही है तो वो भी कहेगी, तो फिर कई पेरेंट्स कर देते हैं, कई नहीं करते। बहरहाल चॉइस ऑफ द पार्टनर
اس کے لیے جو میچورٹی چاہیے اس پہ تو میں نے آج تک کوئی ٹاک شو بھی نہیں دیکھا. اویئرنیس تو دور کی بات ہے, اس کے اوپر تو میں نے بات ہوتے بھی نہیں دیکھا. بیکاز اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو آپ ان خطرناک لوگوں میں شامل ہوں گے جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو, جو غلط ڈسکشنز میں ڈال رہے ہیں. ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں لڑکیاں شادی نہ کریں, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں ڈیورس از اے گڈ تھنگ. نہیں, ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر شادی ہوتی ہے تو پھر ڈیورس بھی ہوتی ہے. دونوں چیزیں ریالٹی ہیں. اگر آپ نے لڑکیوں کو شادی کے لیے تیار کیا ہے یا لڑکیوں نے اپنے آپ کو شادی کے لیے تیار کیا ہے ہمیشہ سے, بچپن سے, تو دوسرا نیریٹو بھی دکھائیں ان کو کہ ڈیورس از آلسو اے ریالٹی. اور جب وہ ریالٹی فیس کرنی ہے تو اس وقت آپ کے پاس کون سے ٹولز ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے. ایک ٹاکسک میرج, ایک تو یہ کہ اس سے خود ہی باہر نکل آنا چاہیے. جس شادی میں عزت نہیں ہے, جس شادی میں آپ خوش نہیں ہیں, پرسکون نہیں ہیں, کوئی بھی چیز جو بیسک آپ کی ڈگنیٹی ہے, آپ کا بیسک رائٹ ہے, وہ آپ کو اگر نہیں مل رہا اینڈ سم ہاؤ یو فیل کہ آپ نہیں اس راستے پہ چل سکتے مزید 2 لوگ, تو یو ہیو اے رائٹ کہ آپ علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن یہ جو فائنینشیل ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہی چیز, آئی ایم کمنگ بیک ٹو دا سیم پیٹرن, کہ کیونکہ اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوتی, اس کا کبھی سوچا نہیں ہوتا, اس کے لیے کنڈیشننگ نہیں کی ہوتی سوسائٹی نے, تو اینڈ میں آپ کی لڑکی کی زیادہ تر وری یہ ہوتی ہے کہ اب اس نے جانا کہاں ہے. عماد وسیم کی اہلیہ, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ڈونٹ نو ہر اینڈ آئی ایم ناٹ ججنگ ہر, لیکن ان کا مین پوائنٹ یہی تھا کہ میں یہ 3 بچے کیسے پالوں گی. تو یہ بات پہلے سے پتہ ہونی چاہیے. جب آپ یہ چوائسیز کر رہی ہیں, یو آر ہیونگ 3 kids, یو آر گیٹنگ میرڈ ٹو اے پرسن, اور لیٹس ہوپ کہ اچھی چلے سب کی شادی, بٹ آپ نے کیا کوئی پیٹرن کبھی نہیں دیکھا؟ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اگر کل کو خدا نخواستہ شادی نہیں چلتی یا آپ کے ہسبینڈ دنیا پہ نہیں رہتے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو میں نے کیا کرنا ہے آگے؟ دیٹ از دا پرابلم ود آور سوسائٹی. ہم دوسری سائڈ کی بات ہی نہیں کرتے, اور جو کرتا ہے ہم اس کو اتنا کارنر کرتے ہیں, اتنا اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں آپ تو پتہ نہیں کوئی مغرب زدہ ہیں اور آپ کیا پریچ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں. صرف سچ بولنے والا پرابلم ہے اس ملک میں. جو بھی ہپوکریسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, جو بھی خاموشی سے صرف دیکھ کے تالیاں بجانے کو تیار ہے, اس کے لیے کوئی پرابلمس نہیں ہے. جو بھی یہاں پہ مسائل ریز کرے گا, ایشوز پہ بات کرنے کی کوشش کرے گا, وہ پرابلم ہے. اس لیے زیادہ تر لوگ بولتے بھی نہیں ہیں. بٹ اینڈ آف دا ڈے سم بڈی ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. بات تو کرنی پڑے گی. یہ ہپوکریسی اس سوسائٹی کی کہ آپ بیٹیوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کل کو کیا کیا ہو سکتا ہے, اور وہ پلیڈ کر رہی ہیں کہ پلیز ان بچوں کی خاطر میرے ساتھ رہ لو. وہ شخص نہیں رہنا چاہتا, وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لو کہ آئی ہیو لیفٹ یو. اور اس کے اندر اتنا ایک غرور ہے, تکبر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ شکر کرو میں تمہیں کسی جج کے آگے نہیں لے کے گیا. کتنی ہیوملیشن ہے یہ ایک عورت کی. کسی کے لیے بھی میں یہ بات کر رہی ہوں, وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے, لیکن کسی کا اس طرح کہنا کہ آئی ہیو ادر مینز ایز ویل ٹو ایکسپلائٹ یو, شکر کریں آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دیٹ. تو اس کے بعد بھی اس کو کیوں پلیڈ کر رہی ہیں آپ کہ وہ بچوں کو ایکسیپٹ کر لے؟ اس کے بچے اگر اس نے پہلے دن سے نہیں کیے تو ابھی آپ کے رونے سے بھی نہیں کرے گا. اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی پرسنل لائف کو پبلک کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں لائن ڈرا کرنی ہے. ریڈ لائنز ہونی چاہیے نا لائف میں کہیں تو جب آپ خود پلیٹر میں رکھ کے پیش کر رہے ہیں اپنی لائف کو لوگوں کے سامنے, تو پھر آپ پبلک کورٹ میں جج بھی ہوں گے, پھر طرح طرح کی باتیں بھی ہوں گی, پھر جس طرح میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں اور بھی لوگ بات کریں گے. دا پوائنٹ از کہ سوشل میڈیا نے ویسے ہی کنزیوم کر لیا ہے ہم سب کو. میرا خیال ہے صرف فیونرل ہاؤسز اور لیبر رومز رہ گئے ہیں جہاں پہ انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک نہیں پہنچے, باقی ہر جگہ پہنچ گئے ہیں. پھر وہ صاحب جو ہیں جو ویڈیو میں ڈیورس دے رہے ہیں, ان کی وائف کہہ رہی ہیں کہ فیبرری میں یہ ڈیورس ہوئی تھی اور یہ صرف لائکس اور فالوورز کے لیے اس کو اپ پوسٹ کر رہے ہیں. آئی مین واٹ از گوئنگ آن؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی سے جہاں پہ یہ لیول آ گیا ہے؟ اور واقعی میں آئی ایم سرپرائزڈ کہ ٹک ٹاکرز کے کنٹینٹ کو آپ دیکھیں اور پھر ان کے فالوورز دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی آف دا سوسائٹی تو شاید یہ کچھ دیکھنا چاہتی ہے
اینڈ دین آئی کویسچن مائی سیلف کہ میں کیا پروڈیوس کر رہی ہوں ایز اے کنٹینٹ کریٹر آئی ایم ٹاکنگ. اور یہ ٹینڈنسیز جب آپ دیکھتے ہیں تو اٹ از اسکیری, اٹ از ریئلی اے اسکیری پکچر کہ ہمارے پاس آئیڈلس بھی نہیں رہے, ہمارے پاس آئیڈیلس بھی نہیں رہے, اور اگر ہیں اویلیبل ہیں تو ہم نے ان کو چھوڑ کے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل کیسے بنا لیا. اگر اتنے فالوورز ہیں کسی ٹک ٹاکر کے تو یس ہی از این آئیڈیل فار این ایکس اماؤنٹ آف پیپل. جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے بہت سارے لوگ, آپ لوگ پہلے سے یہ جانتے ہوں گے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی, وہاں پر ہمیں کوئی سویپرز نہیں ملتے, ہمیں کوکس نہیں ملتے, ہمیں شوفرز نہیں ملتے, بیکاز وہاں آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں کی لائف جنہوں نے 40 ایئرز بھی گزاری ہے, 50 ایئرز 60 ایئرز سے, جو سیکنڈ جنریشن جن لوگوں کے بچے وہاں پہ ہیں, وہ بھی اینڈ میں پاکستان اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں تھک جاتے ہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ لائف اوور دیئر. اور پاکستان ہیون کیسے لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جنت ہے, آپ کو صرف رہنے کا گر آنا چاہیے, وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اکوموڈیٹ کیسے کرنا ہے, یہاں پہ چلنا کیسے ہے. ادروائز پاکستان میں کون سی چیز ہے جو نہیں ہو سکتی. یہاں پہ آپ ایک فرینچ خاتون کو لا کے کے پی میں 12 سال تک قید کر سکتے ہیں, نو بڈی وڈ نو, کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. ایجوکیشن ویزا پہ باہر جا کے آپ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی, آپ کا ویزا کینسل ہوتا ہے, اور آپ کا جب پتہ چلتا ہے آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں کی کتنی عزت ہوتی ہے وہاں پہ. اس کو کوئی میڈیا بھی نہیں اٹھاتا, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, کوئی پریشر نہیں بلڈ کرتا کہ اگر ایسے کیسز ہوں گے تو وی ول نیم یو اینڈ وی ول شیم یو, تاکہ لوگ ایسا کرتے ہوئے ڈریں. نو بڈی ڈز دیٹ. تو کیا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیہیویئرز, یہ سارا ظلم, یہ سارا نیگیٹو کیریکٹر, اور یہ پاکستان جو باہر اپنا نام روشن کر رہا ہے, یہ ایکسیپٹیبل ہے یہاں پہ؟ مطلب آپ باہر جا کے جو مرضی کریں, ادھر آئیں گے تو آپ سکون میں ہوں گے, بیکاز معاشرہ ہر ایک کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کر لیتا ہے, وہاں پہ نہیں کرتا. وہ جو خاتون ہیں جو فرینچ ہیں اور کے پی میں 12 سال بعد وہ وہاں سے برآمد ہوئی ہیں, وہ 12 سال ایک کمرے میں بند رہی ہیں. انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی, انہوں نے دن سے رات ہوتے نہیں دیکھا, انہوں نے فریش ایئر نہیں بریتھ کی. وہاں پہ ان کے 3 بچے پیدا ہوئے ہیں. وہ بچے کس ٹارچر سے گزرے ہوں گے, ان کو وہاں کتنی میٹرنٹی کی کیئر ملی ہوگی, ان کو تکلیف میں 12 سال. اور وہ جب باہر آئی ہیں تو ہماری پولیس ان سے ویڈیو بنوا رہی تھی جس میں وہ شکریہ ادا کر رہی تھیں کہ آپ نے مجھے بازیاب کرا لیا. وہ بھی ان کا بیٹا بھاگا, اس نے جا کے انفارم کیا, تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ ہماری پولیس چلی گئی, ورنہ 12 ایئرز کسی نیبر کو بھی پتہ نہیں چلا کہ سم تھنگ از رانگ, ادھر کوئی قید ہے, کوئی آوازیں آتی ہیں. یا آپ کو اپنی کمیونٹی کا پتہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو ہم ضرور خبر رکھتے ہیں دوسرے گھر کی. تو یہ 12 سال کمپلیسنٹ بیہیویئر تھا جو وہ خاتون وہاں پہ گزار کے جا رہی ہیں یہاں سے. وہ لکی ہیں وہ یہاں سے جا رہی ہیں. پھر وہ آپ کو موٹر وے کا یاد ہوگا, ایک خاتون کا ریپ ہوا تھا, اور ان کے بارے میں ہم نے یہ باتیں سنی تھیں کہ وہ نکلی کیوں تھی رات کے وقت. یہ اس وقت کے پولیس کے محکمے کے ایک بہت اعلیٰ افسر نے کہا تھا کہ وہ رات کو کیا کر رہی تھی, اور انہیں پتہ نہیں تھا ان کی گاڑی میں پیٹرول کم ہے. تو یہ ریالٹیز آپ کی ہیں, یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے, اور جو جا سکتے ہیں یہاں سے وہ تو چلے جاتے ہیں. فرینچ خاتون ہیں, ان کو ان کی ایمبیسی نے فوراً ریسکیو کیا ہے, وہ انہیں وہاں واپس لے جائیں گی. بٹ آئی کین ٹیل یو ٹینز اینڈ تھاؤزنڈس آف پاکستانی بوائز ان یورپ گیٹ میرڈ اوور دیئر جسٹ فار پاسپورٹ. جیسے ہی پاسپورٹ ملتا ہے, میری پرسنل فرینڈس ہیں, پاسپورٹ ملتے ہی ڈیورس دیتے ہیں, واپس آ کے اپنے گاؤں سے کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں, اور پھر اس کو ادھر لے جاتے ہیں. ادھر جا کے اس کو بالکل جہاں ایک جس کو کنزرویٹو سوسائٹی کہتے ہیں نا, جس میں لڑکی باہر نہ نکلے, کچھ نہ کرے, اس طرح رکھتے ہیں. اور وہ لڑکیاں بھی خوش رہتی ہیں, ان کو بھی باہر جانا ہوتا ہے, اور ان کا بھی ڈریم وہیں تک ہوتا ہے جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ بس زندگی اتنی ہے کہ شادی ہو جائے اور بچے ہو جائیں. سو یہ وہ ہارڈ ریالٹیز ہیں جن کے ساتھ یہاں پہ لوگ ہم سے روز یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم تو بڑے زبردست لوگ ہیں,
اور یہ تو بڑی زبردست سوسائٹی ہے. پھر ہم اپنے ساتھ ایسے ٹیگز اٹیچ کر لیتے ہیں کہ اس کے خلاف جو بولے گا وہ اینٹی سوشل بیہیویئر کے نام پہ پکڑا جائے گا، یا اسے اسٹیٹ پکڑ لے گی، یا پھر کوئی موب پکڑ لے گا سڑک پہ. یہ ریالٹیز جو ہیں ان کو فیس کرنا بچوں کو آنا چاہیے. آپ کے آنے والے جو جنریشن میں لوگ ہیں ان کو یہ کہہ کے کہ آپ جین زی ہیں، آپ کے تو مسائل ہی ڈفرینٹ ہیں، ان کو خراب مت کریں. ہر نئی جنریشن از جین زی. ایوری نیو جنریشن ہیڈ چیلنجز. پچھلے جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ اپنے چیلنجز سے سیکھیں اور اس کو ٹرانسفر کریں ان دا نیکسٹ جنریشن. انہیں بتائیں کہ لائف از ناٹ ایزی، اٹس ناٹ اے سنڈریلا اسٹوری. کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، کوئی ایسا جوتا نہیں آپ پہنیں گی جس کے بعد آپ کی لائف جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. کوئی شہزادہ نہیں آنے والا، کوئی ریسکیو نہیں کرنے والا. یہ سب جھوٹ پہ مبنی فیری ٹیلز آپ اپنے بچوں کو سنانا بند کریں. لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی ان کو ایڈلٹ بنائیں. میچور لوگوں کی بڑی کمی ہے اور ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. امیجن آپ میچور نہیں ہیں اور دے آر گیٹنگ میرڈ، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز، پاکستانیز نے جو یہاں پر مائنڈ سیٹ اپنا بنایا ہے وہ باہر 50 سال بعد بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہتے ہیں. دے ڈونٹ چینج، دے ڈونٹ ایکسیپٹ چینج. اور جو چینج ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اینڈ بائی چینج آئی مین یو لرن اینڈ یو ایوالو. اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں، پریکٹیکل چیزیں اڈاپٹ کریں. اس کا اچھائی برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ویلیو سسٹم کے اوپر پولیس کرنا کسی کو بند کر دیں. وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے کہ کوئی کیا پہنتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. اگر وہ اچھا انسان ہے تو وہ ٹھیک ہے، سوسائٹی کے لیے ہیلدی ہے، بات ختم. لیکن پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو موقع بھی ملا ہے، ایکسپوئر ملا ہے، آپ کو کہتے ہیں سفر آپ کو چینج کرتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے. یو گو ٹو اے ڈفرینٹ پلیس، یو لیو دیئر، یو لرن نیو تھنگس. اگر اس نے بھی آپ کو 50 سال میں چینج نہیں کیا تو سم تھنگ از ویری رانگ ود یو. اور پھر اینٹی سوشل بیہیویئر کے بلز آنا شروع ہو جائیں تو پھر اسٹیٹ نے بھی کچھ لرن نہیں کیا، وہ بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ہر چیز کا جو جواب ہے وہ صرف ایک اور بل، ایک اور بل، ایک اور لیجسلیشن، اور سپریشن اور ریپریشن. تو تھوڑا سا آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ہم لوگ تنقید کرتے ہیں دوسرے معاشروں پہ، دوسری فلاسفیز پہ، اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، مورلی سپیریئر سمجھتے ہیں. اس کو کویسچن کریں کسی دن، خاموشی سے بیٹھ کے کمپیئر کریں اپنے آپ کو باقی دنیا سے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں ہیں. ان مائی اوپینین 500 سال پیچھے ہیں. اور کچھ نہیں تو صرف جج کرنا ہی اگر چھوڑ دیا جائے اور لرن کرنا شروع کر دیں اپنی مسٹیکس سے، اور 2-3 جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں بات کرنا شروع کر دیں مسائل پہ، میسو چینج آ سکتا ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں ان میں جو وزڈم ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے یوتھ کو. اپنے دادا دادی، اپنے ارد گرد پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اوپن کمیونیکیشن کریں. نو ڈسکشن شوڈ بی اے ٹیبو کہ اس بارے میں بات نہیں کرنی. جس چیز سے روکیں گے وہیں پرابلم آئے گی. ریممبر دس. بچوں کو فیئر دینا اور بچوں کو باؤنڈریز میں رکھنا بند کریں. اگر وہ آپ سے بات نہیں کریں گے وہ کہیں اور جا کے کر لیں گے، کوئی اور انہیں ایکسپلائٹ کر لے گا. اٹس بیٹر دے ٹاک ٹو یو. سی یو نیکسٹ ٹائم.